बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने अल्लामा इकबाल की नज़म पैगाम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पैगाम के बारे में एक बात याद रखते हैं कि पैगाम के उन्वान से अल्लामा इकबाल की अपनी कोई नज़म नहीं है, मगर किताब मुरतब करने वालों ने अल्लामा इकबाल की एक नज़म जिसका नाम है शम्मा और शायर, उसका एक बंद पैगाम के उन्वान से फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल किया है। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि पैगाम के उन्वान से अल्लामा इकबाल की कोई नज़म नहीं है, ये शम्मा और शायर नज़म है, उसमें से एक बंद फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल किया है पैगाम के उन्वान से। तो अब हम बात करते हैं अल्लामा इकबाल के जो पहला शेर है उसकी। पहला शेर कुछ यूँ है कि आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान ज़रा, दाना भी तू, खेती भी तू, बारह भी तू, हासिल भी तू। आशना यानी वाक़िफ़ हो, हकीकत यानी असलियत से, दहकान किसान को कहते हैं, लेकिन इधर मुराद किसान से है मुसलमान। दाना यानी बीज, खेती यानी जिसमें बीज बोया जाता है ज़मीन, बारह यानी बारिश को कहते हैं, हासिल यानी जो ज़मीन से जो अनाज हासिल होता है उसको हासिल कहते हैं। तो पहले शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा ए किसान, आगे ब्रैकेट में मुसलमान आएगा, तू अपनी हकीकत को पहचान, कह ये दाना, ये खेत, ये बारिश और अनाज सब तेरे लिए है। फिर सुन ले, ए किसान, आगे ब्रैकेट में मुसलमान आएगा, तू अपनी हकीकत को पहचान, कह ये दाना, ये खेत, ये बारिश और अनाज सब तेरे लिए है। तो जो पहला शेर है इसमें जो मुआवन शेर आएंगे, जो पहला मुआवन शेर आना है इसमें वो कुछ यूँ है कि जिस खेत से दहकान को मुयस्सर ना हो रोज़ी, जिस खेत से दहकान को मुयस्सर ना हो रोज़ी, इस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो, इस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। अब दूसरा शेर जो आएगा मुआवन के तौर पर वो कुछ यूँ है, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो तीसरा शेर आएगा इसमें, मेरे दहकान खेतों में हल चलाते रहें, मेरे दहकान खेतों में हल चलाते रहें, मेरी मट्टी को सोना बनाते रहें। दूसरा मिसरा, मेरी मट्टी को सोना बनाते रहें। इसमें एक और शेर भी आएगा, तुझे रब ने अता की हैं वो सारी खूबियाँ, तुझे रब ने अता की हैं वो सारी खूबियाँ, अगर तू चाहे तो फिर दुनिया का नक्शा बदल दे, अगर तू चाहे तो फिर दुनिया का नक्शा बदल दे। अब हम बात करते हैं इस नज़म के दूसरे शेर की। अब दूसरे शेर में शायर कहते हैं, आह किसकी अफसोस आवारा, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, राहरू भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। आह कलमा अफसोस है, अफसोस के मानों में आ रहा है। जुस्तजू यानी तलाश, राह यानी रास्ता, राहरू यानी मुसाफिर, रहबर यानी रहनुमाई करने वाला, मंजिल यानी मुकाम जिस मुकाम पर पहुंचना है। तो दूसरे शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, अफसोस तू किस चीज़ की तलाश में बेमकसद घूमता है, अफसोस तू किस मकसद की तलाश में बेमकसद घूमता है, जबकि वो रास्ता, वो मुसाफिर, वो रहबर और वो मंजिल तू ही तो है, जबकि वो रास्ता, वो मंजिल, वो रहबर और वो मंजिल तू ही तो है। अब इस शेर में जो मुआवने के तौर पर शेर आने हैं वो दर्ज झैल हैं। ए जज्बे दिल अगर मैं चाहूँ, ए जज्बे दिल अगर मैं चाहूँ तो हर चीज़ मुकाबल आ जाए, ए जज्बे दिल अगर मैं चाहूँ तो हर चीज़ मुकाबल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ तो मंजिल आ जाए। अब दूसरा शेर आएगा, है जुस्तजू खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाके नज़र कहाँ, है जुस्तजू खूब से खूब तर कहाँ। दूसरा मिसरा, अब देखिए
ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ اس میں تیسرا جو شعر آئے گا معاون کے طور پر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس میں ایک اور شعر بھی آئے گا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے تیسرے شعر کی۔ تیسرے شعر میں اقبال کچھ یوں کہتے ہیں کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر بھی تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ کانپتا ہے یعنی ڈرتا ہے، اندیشہ طوفان سے یعنی طوفان کے ڈر سے، ناخدا تو یعنی ناخدا جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، جو مداح ہوتا ہے، جو ملاح ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ بحر سمندر، ساحل سمندر کا کنارے کو کہتے ہیں۔ اب اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، اے مسلمان تیرا دل کس طوفان کے خوف سے کانپتا ہے، اے مسلمان تیرا دل کس طوفان کے خوف سے کانپتا ہے، جبکہ وہ سمندر، وہ کشتی، وہ ملاح اور وہ ساحل تو ہی تو ہے۔ اے مسلمان تیرا دل کس طوفان کے ڈر، کس طوفان کے خوف سے کانپتا ہے، جبکہ وہ سمندر، وہ کشتی، وہ ملاح اور وہ ساحل تو ہی تو ہے۔ اب اس میں معاون کے طور پر جو شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دوسرا شعر آئے گا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس میں تیسرا شعر آئے گا، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک اور شعر آئے گا، تو نے کہا تھا میں تیری کشتی پہ بوجھ ہوں، تو نے کہا تھا میں تیری کشتی پہ بوجھ ہوں، اب آنکھوں کو نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتا ہوا دیکھ، اب آنکھوں کو نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتا ہوا دیکھ۔ اس میں ایک اور شعر معاون کے طور پر آ سکتا ہے کہ جس کشتی کو طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن، جس کشتی کو طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے شعر کی۔ دیکھ آ کر کوچے چاک گریباں میں کبھی، مجنوں تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ اب اس کا اگر لفظی مفہوم دیکھیں تو چاک گریباں یعنی پھٹا ہوا گریبان، کیس مجنوں کو کہتے ہیں، لیلا یعنی جو لیلا تھی، جو لیلا مجنوں کا قصہ تھا، یہ تلمیح کے طور پر اقبال نے یہاں استعمال کیے ہیں الفاظ۔ صحرا یعنی ریتلا علاقہ، محمل کجاوا کو کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، اے مسلمان تو اپنے چاک گریبان میں جھانک، تجھے معلوم ہوگا کہ تو ہی مجنوں ہے اور تیرے اندر ہی لیلا ہے، صحرا بھی تو ہے اور کجاوا بھی تو ہے۔ پھر سن لیں، اے مسلمان تو اپنے چاک گریبان میں جھانک، تجھے معلوم ہو جائے گا تو ہی مجنوں ہے تیرے اندر ہی لیلا، صحرا بھی تو ہے اور کجاوا بھی تو ہی ہے۔ تو اس شعر میں جو معاون کے طور پر شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جو دوسرا معاون کے طور پر شعر آئے گا وہ کچھ یوں ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ ہے نئے صبح و شام پیدا کر، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو۔ اس میں جو معاون کے طور پر تیسرا شعر آئے گا وہ کچھ یوں ہے کہ کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اب اس میں ایک اور شعر آئے گا، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ،
عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ اب دوسرا مصرع، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ ایک اور شعر آئے گا اس میں معاون کے طور پر، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے پانچویں شعر کی۔ پانچویں شعر میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ وائے نادانی، وائے افسوس کے معنوں میں آتا ہے، نادانی یعنی کم عقلی، محتاج یعنی دوسروں پر انحصار کرنا، ساقی یعنی پلانے والا، میں یعنی خالص شراب، مینا یعنی جس چیز میں ڈال کے شراب پلائی جاتی ہے، ساقی یعنی شراب پلانے والا، محفل یعنی جس محفل میں بیٹھ کر شراب پی جاتی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے شراب کو بطور استعارہ کے طور پر لیا ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اس طرح سے ہے۔ تو اس کا جو مفہوم بنے گا، اے مسلمان مجھے افسوس ہے تیری نادانی پر کہ تو آج غیر کا محتاج ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں تو خود ہی میں ہے، تو خود ہی مینا ہے، تو ہی ساقی ہے اور تو ہی محفل ہے۔ کیونکہ اقبال مسلمانوں کو ایک خود مختار دیکھنا چاہتے تھے، لیکن تمام جو ترقی ہے وہ مسلمانوں نے اپنے دور میں کی، لیکن اس کو آگے نہیں بڑھا سکے، اور مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے انگریزوں نے فائدہ اٹھا کر نئے نئے تجربات کیے۔ تو اقبال نے بطور استعارہ شراب کو لے کر یہاں کہا کہ ہر چیز تو تیرے پاس تھی، لیکن تو آگے ترقی کیوں نہیں کر رہا، تو کیوں روز بروز زوال کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب پانچویں شعر میں جو معاون کے طور پر شعر آئیں گے وہ کچھ یوں ہے کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اس میں جو دوسرا شعر آئے گا، میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو، میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ اب اس میں جو تیسرا شعر آئے گا معاون کے طور پر وہ کچھ یوں ہے کہ چشم اقوام سے مخفی ہے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری۔ دوسرا مصرع کچھ یوں ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے چھٹے شعر کی۔ اب چھٹے شعر جو امتحان نقطہ نظر سے کافی اہم ہے، تو اس میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ غارت گر باطل بھی تو۔ شعلہ یعنی آگ سے اٹھنے والا چنگارا، پھونک دے یعنی اس کو جلا دے، خاشاک غیر اللہ کو یعنی اللہ کے سوا جو اور کچھ ہے، غارت گر یعنی تباہ کرنے والا، باطل یعنی باطل کو۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، اے مسلمان تو شعلہ بن کر ہر اس قوت کو جلا کر ختم کر دے، اے مسلمان تو شعلہ بن کر ہر اس قوت کو جلا کر ختم کر دے جو اللہ کے علاوہ ہے۔ تو آج باطل سے خوف کیوں کھاتا ہے، تو آج باطل سے خوف کیوں کھاتا ہے، حالانکہ تو خود باطل کو تباہ کرنے والا ہے، حالانکہ تو خود باطل کو تباہ کرنے والا ہے۔ یہ تو تھا اس کا مفہوم۔ اب اس میں جو معاون شعر آنے ہیں بہت کمال کے اشعار ہیں۔ پہلا جو شعر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ قسم یہ ہم نے کھائی ہے، قسم یہ ہم نے کھائی ہے تجھے ہرگز نہ چھوڑیں گے، قسم یہ ہم نے کھائی ہے تجھے ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اب دوسرا مصرع، کہ باطل کو ہمیشہ ہی ملی ہے رسوائی، کہ باطل کو ہمیشہ ہی ملی ہے رسوائی۔ اب اس میں جو دوسرا شعر آئے گا، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی۔ دوسرا مصرع، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے۔ اب جو اس میں تیسرا شعر آئے گا معاون کے طور پر وہ کچھ یوں ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس میں ایک اور شعر آئے گا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن،
گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس نظم کے آخری شعر کی۔ آخری شعر میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بے خبر یعنی غافل، جوہر آئینہ یعنی نچوڑ، ایام یعنی وقت کا آئینہ ہے، تو خدا کا آخری پیغام ہے، یعنی تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، اے بے خبر تو اس دنیا کے، اے بے خبر تو وقت کے آئینے میں اپنا مقام پہچان لے۔ پھر سن لے، اے بے خبر تو وقت کے آئینے میں اپنا مقام پہچان لے، کیونکہ تو زمانے میں آخری پیغام ہے، کیونکہ تو زمانے میں آخری پیغام ہے۔ ادھر ایسے بھی آ سکتا ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ پھر سن لیں اس کے مفہوم کو، اے بے خبر تو وقت کے آئینے میں اپنا مقام پہچان، کیونکہ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو اس شعر میں کچھ قرآنی آیات بھی آئیں گی، تو وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جو پہلی قرآنی آیت آنی ہے وہ کچھ یوں ہے، تم لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، القرآن۔ اب دوسری قرآنی آیت کچھ یوں ہے، بے شک آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اب تیسری اس میں قرآن آیت کچھ یوں آنی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ ایک اور قرآن آیت بھی آئے گی، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو نفع دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس میں جو معاون کے طور پر شعر آنے ہیں وہ درج ذیل ہیں، کہ پہلا شعر کچھ یوں ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ دوسرا مصرع، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب دوسرا شعر اس میں آئے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن۔ دوسرا مصرع، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس میں ایک اور شعر بھی آنا ہے، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اب اس میں ایک آخری طور جو آخری شعر آنا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ زمانے میں وہی لوگ معزز ہوتے ہیں، زمانے میں وہی لوگ معزز ہوتے ہیں جو خود اپنا تعارف کرواتے ہیں، جو خود اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اس میں ایک اور شعر بھی آنا ہے جو کہ تشریح کے حوالے سے، لیکن آپ لوگوں نے صرف 3 اشعار تیار کرنے ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے تیار ہو جائیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ دوسرا مصرع، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ امید ہے اس لیکچر کو سننے کے بعد اگر کوئی کمی پیشی ہے تو آپ کی وہ دور ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔